अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। कानून शहादत ऑर्डर 1984 पर लेक्चर्स के सिलसिले में आज हम आर्टिकल 16 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर के बारे में स्टडी करेंगे। ये आर्टिकल जो है ये अकम्पलिस या वादा माफ गवाह को डील करता है। इसकी लैंग्वेज देखते हैं। एन अकम्पलिस शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन एक्सेप्ट एंड अ कन्विक्शन इज नॉट इलीगल merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice। इसके मुताबिक ये है कि एक शख्स वादा माफ गवाह जो है वो एक अहल विटनेस होगा, अहल गवाह होगा स्वाए हदूद के केसेस के, उन मुल्जमान के खिलाफ जिनके साथ उसका इकट्ठा ट्रायल हो रहा है और उसकी शहादत पर दी गई सजा सिर्फ इस वजह से इलीगल या अनलॉफुल नहीं होगी क्योंकि ये एक ऐसा शख्स दे रहा है जो मुल्जमान के साथ पहले जुर्म के इर्तिकाब में शामिल था। क्योंकि ये आर्टिकल अकम्पलिस के मुतल्लिक है यानी वादा माफ गवाह के मुतल्लिक, और इसकी डेफिनेशन अकम्पलिस वर्ड की कानून शहादत ऑर्डर में नहीं दी गई, इसलिए इसका डिक्शनरी मीनिंग हम देख लेते हैं। इसका डिक्शनरी मीनिंग ये है अ पर्सन हु knowingly, voluntarily and with common intention unites or conspires with the principal offender in committing offense। यानी कि जुर्म का इर्तिकाब करने में जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है उसके साथ जानते हुए और नियतन और अपनी आजाद रजामंदी से मुश्तरका नियत के साथ उसके साथ इकट्ठा होकर जुर्म करता है या उसके साथ साजिश में शरीक होता है, तो ऐसे शख्स को अकम्पलिस कहते हैं। अकम्पलिस वो होता है उस वक्त जब वो जुर्म कर रहा होता है। इस आर्टिकल के हवाले से अप्रूवर एक लफ्ज जब भी हम इसके बारे में जजमेंट्स या स्टडी करेंगे तो अप्रूवर लफ्ज आएगा। अकम्पलिस किस वक्त अप्रूवर का स्टेटस हासिल कर लेता है? अ पार्टिसिपेंट इन आर accomplice to a crime being tried who gives evidence for the prosecution। यानी किसी जुर्म का accomplice जब उसको वादा माफ गवाह बना लिया जाए उसको फिर अप्रूवर कहा जाता है। अब आर्टिकल 16 कानून शहादत ऑर्डर में अकम्पलिस की शहादत की कानूनी हैसियत के बारे में वजाहत की गई है कि जब कोई अकम्पलिस शहादत देने के लिए तैयार हो जाएगा और अप्रूवर का स्टेटस हासिल कर लेगा तो उसकी शहादत की कानूनी हैसियत क्या होगी। ये बात कि किसी अकम्पलिस को वादा माफ गवाह किन शराइत पर बनाया जाएगा, किस किस्म के मुकदमात में बनाया जाएगा और इसका प्रोसेस क्या होगा, ये सब कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के सेक्शंस 337, 338, 339 और 339A में दिया गया है। ये सारा प्रोसेस CRPC की स्टडी जब हम करेंगे तो उस वक्त इस पर गौर किया जाएगा। इस वक्त अकम्पलिस की शहादत की कानूनी हैसियत जो है वो डिस्कस की जाएगी क्योंकि आर्टिकल 16 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर इसी हद तक लिमिटेड है। डियर व्यूअर्स, आर्टिकल 16 का तफसीली एनालिसिस करने से पहले एक और प्रोविजन देखना बड़ा जरूरी है जिसकी बिना पर बाद नजर में इस कानून यानी कानून शहादत ऑर्डर 1984 में एक तजाद सा भी महसूस होता है और वो प्रोविजन है आर्टिकल 129 और इसकी इलस्ट्रेशन भी। ये प्रिजम्पशंस के चैप्टर में है आर्टिकल 129। ये कहता है कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। द कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट विच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड रिगार्ड बीइंग हैड टू द कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स, human conduct and public and private business in their relation to the fact of the particular case। अब ये कहते हैं कि कुछ हालात को, इंसानी रवैये को, कोर्स ऑफ प्राइवेट और पब्लिक बिजनेस को मद्देनजर रख के कुछ मामलात को अदालत फर्ज करेगी कि ये ऐसे ही हो सकते हैं या ऐसे ही होंगे। उनमें से एक जो इलस्ट्रेशन बी है वो ये है द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट एन अकम्पलिस इज अनवर्दी ऑफ क्रेडिट unless he is corroborated in material particulars। यानी कि इसी कानून में आर्टिकल 16 में ये कहा गया है कि अकम्पलिस की अकेली शहादत के ऊपर भी अगर सजा दी जाए तो वो सजा जो है वो इलीगल या अनलॉफुल नहीं होगी। और इसी कानून के आर्टिकल 129 इलस्ट्रेशन बी में कहा गया है वाज़े तौर पे कि
اکمپلس جو ہے وہ انوردی آف کریڈٹ ہوگا، ناقابل اعتبار ہوگا، جب تک کہ اس کی شہادت کو انڈیپینڈنٹ تائید نہ مل جائے۔ اب بعدی نظر میں یہ نظر آنے والا تضاد جو ہے، در حقیقت یہ تضاد نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اگرچہ 129B میں دی گئی کلاز رائڈر کلاز ہے اور اس کا دونوں کے کمپیریزن میں، دونوں کے تقابل میں 129 السٹریشن B ہی رائڈر کلاز قرار دی گئی ہے، اور یہ بھی کہ اس کو یہ کہا گیا کہ یہ پریزیوم کیا جائے گا، یعنی کورٹ فرض کرے گی کہ اکمپلس ایک ناقابل اعتبار شخص ہے تا وقت کہ اس کی شہادت کے اہم حصوں کی تائید دیگر شہادت سے میسر نہ ہو۔ اور اس کی ایک احتیاط کی ایک نیچرل ریزن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو پہلے اپنے ساتھیوں یا دوستوں کے ساتھ مل کے ایک جرم کرتا ہے اور اس قدر ناقابل اعتبار ثابت ہوتا ہے کہ انہی ساتھیوں کے خلاف شہادت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت یہ دونوں پروویژنز جو ہیں، یعنی آرٹیکل 16 اور آرٹیکل 129B، یہ اکمپلس کی شہادت کے دو بالکل مختلف پہلوؤں کو ڈیل کرتی ہیں۔ آرٹیکل 16 یہ بتاتا ہے کہ اکمپلس نہ صرف ایک کمپیٹنٹ وٹنس ہے، بلکہ یہ وضاحت بھی کرتا ہے کہ اس اکیلے اکمپلس کی شہادت، جس کی کوئی تائیدی شہادت بھی موجود نہ ہو، اس شہادت پر بھی اگر سزا سنا دی جائے تو وہ انلیگل یا ان لافل نہیں ہوگی۔ اب یہ جو پوزیشن ہے کہ کسی اکیلے شخص کی شہادت پر سزا ہو سکتی ہے یا نہیں، وہ عام گواہ کے بارے میں بھی ہے کہ ایسا شخص جو اکمپلس نہیں ہے ویسے ہی گواہ ہے، تو اس کی شہادت بھی اگر وہ واحد گواہ ہو تو اس کی شہادت پر دی گئی سزا بھی انلیگل نہیں ہوگی۔ اس میں اکمپلس کے بارے میں خصوصی طور پہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی شہادت اگر وہ اپروور بنا لیا جائے تو اس کی شہادت اکیلی کی بنا پر جو کنوکشن ہوگی وہ انلیگل نہیں ہوگی۔ یہ اس لیے ہے کہ عام طور پہ یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ملزمان کا ساتھی تھا اور اب شہادت دینے کے لیے آ گیا، تو اس کی لیگل پوزیشن واضح کرنے کے لیے یہ آرٹیکل جو ہے یہ انکارپوریٹ ہوا ہے، اور یہ صرف یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ گواہی دینے کا اہل ہے۔ جبکہ آرٹیکل 129B کی پروویژن، جو کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ رائڈر کلاز ہے، وہ یہ پرووائڈ کرتی ہے کہ ایسے اکمپلس کی بطور گواہ کریڈیبلٹی کس طرح ڈٹرمن کی جانی ہے۔ بلکہ یہ آرٹیکل 129 السٹریشن B عدالتوں کے لیے ایک وارننگ کی شکل ہے کہ آرٹیکل 16 میں اس کی گواہی کو اگر قانونی قرار دے دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی گواہی کے اوپر انحصار کرنا یا پابندی اس کی کرنا بھی لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ ایک ضروری وارننگ ہے کہ سوائے ایسی شکل کے کہ کسی دیگر زبانی یا دستاویزی یا واقعاتی شہادت سے تائید میسر نہ ہو اس اکمپلس کی شہادت کو، تو پھر اس کو 129 السٹریشن B کے تحت انوردی آف کریڈٹ قرار دیا گیا۔ اب اس لیگل پوزیشن کی اور واقعاتی معاملے کی مثال اگر لی جائے، بعض دفعہ مثال سے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ ایک شعر بھی ہے، تجھ سی حسین غزل کوئی، مجھ سا غزل سرا کوئی، دنیا میں کوئی ہو اگر واضح کرو مثال سے۔ تو اس میں ایک ہم مثال لے لیتے ہیں کہ FIR کا اندراج ہوتا ہے آرٹیکل 154 کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت۔ اب اگر ایک شخص FIR درج کروانے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے 35 سال پہلے دیکھا تھا کہ A نے B کو ڈنڈا مار کے اس کی انگلی توڑ دی تھی، یا وہ یہ کہتا ہے کہ A نے مجھے ڈنڈا مار کے میری انگلی توڑ دی تھی، یہ ایک ایسی اطلاع ہے جس سے قابل دستاندازی پولیس جرم بنتا ہے، اور یہ پولیس کا فرض ہوگا کہ وہ FIR درج کرے۔ یہ ہوگی قانونی پوزیشن کہ قانوناً FIR کسی قابل دستاندازی پولیس جرم کی اطلاع پر درج کرنا ضروری ہے، لہٰذا اس کی FIR درج ہو گئی۔ اب جب یہ کورٹ میں کیس آئے گا تو اس کی اس شہادت کا جو چیک ہوگا یا اپریسیشن ہوگی کہ یہ شخص 35 سال تک خاموش رہا اور اس نے 35 سال تک اس کا مقدمہ درج نہیں کروایا، یہ اس کی FIR کی لیگیلٹی کو تو کسی طرح بھی متاثر نہیں کرے گا،
لیکن اس پر انحصار کرنا کورٹ کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ایک شخص 35 سال تک خاموش رہے۔ اب اس آرٹیکل 16 کے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس آرٹیکل کے ایمبٹ سے ایسے جرائم جن میں حد کی سزا ہے وہ نکال دیے گئے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ کہ ایکسیپٹ ان دا کیس آف این اوفینس پنشیبل ود حد۔ اس حدود میں 4 آرڈیننس آتے ہیں۔ اس میں پروہیبیشن انفورسمنٹ آف حد آرڈر 1979 پریزیڈنٹ آرڈر 4 آف 1979 ہے جو شراب نوشی کو ڈیل کرتا ہے، اس پر حد۔ پھر ہے اوفینسز اگینسٹ پراپرٹی انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس 1979 جس میں چوری یعنی سرقہ بالجبر، حرابہ ڈاکہ یعنی کہ اس کو ڈیل کرتا ہے۔ پھر اوفینس آف زنا انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس 1979 7th آف 1979 اور اوفینس آف قذف انفورسمنٹ آف حد آرڈیننس 1979 8th آف 1979 شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز ضروری ہے، وہ ابھی تک میرے خیال میں یہ میں نے بکس دیکھی ہیں اس میں انکارپوریٹ نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلٹ بینچ نے 16/2/1993 کو ایک کیس فیڈریشن آف پاکستان ورسز شفیع محمدی ایڈوکیٹ اینڈ 3 ادرز میں قصاص کے تحت جو جرائم آتے ہیں یعنی کہ قتل یا انجری زخم کے جو جرائم جن میں قصاص کے تحت فرد جرم لگے، ان تمام جرائم کو بھی اس آرٹیکل 16 کے ایمبٹ سے باہر نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ ایسے جرائم ضرر کے یا قتل کے جن میں قصاص کا فرد جرم لگے گا وہ بھی اگینسٹ شریعہ ہیں، اسلامی قانون کے منافی ہیں، اس لیے ان پر بھی آرٹیکل 16 لاگو نہیں ہوگا۔ اور ایک انہوں نے ایکسیپشن دی تھی کہ تعزیر کے اگر فرد جرم لگے اسی قتل یا ضرر کے جرائم میں تو پھر آرٹیکل 16 جو ہے ان کیسوں میں جو ہے وہ اپلائی کیا جا سکے گا۔ یہ کیس 1994 SCMR پیج 932 پر فیڈریشن آف پاکستان ورسز شفیع محمدی ایڈوکیٹ اینڈ 3 ادرز کے نام سے رپورٹڈ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون شخص وعدہ معاف گواہ کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایسے شخص نے اپنی آزاد رضامندی سے نیتاً یعنی جانتے بوجھتے انٹینشنلی دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر جرم کیا ہو تو ہی وہ کمپلیس ہوگا۔ اس کی جو شمولیت کی نوعیت تھی یا کردار تھا وہ کیسا تھا، اس حوالے سے اس کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی کیٹیگری ہے پرنسپلز ان فرسٹ اور سیکنڈ ڈگری، یعنی کہ ایسا مجرم جو پرنسپل ان دا فرسٹ اور سیکنڈ ڈگری ہو، یعنی کہ وہ مین جرم میں شامل ہو۔ اور فرسٹ ڈگری والا کون سا ہوگا؟ فرسٹ ڈگری والا وہ ہوگا جس نے وہ جرم کیا ہو۔ سیکنڈ ڈگری والا کون سا ہوگا؟ وہ ہوگا جو بوقت جرم موقع واردات پر موجود تھا اور اس نے جرم کرنے میں پرنسپل ایکیوزڈ کی ہیلپ کی۔ دوسری طرح کی کیٹیگری جو ہے وہ ہے ایسیسریز بیفور دا فیکٹ۔ اس میں ایسے افراد شامل ہوتے ہیں جو جرم کے ارتکاب سے پہلے مجرم کے ساتھ سازش میں شامل ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی دیگر سازش میں لوگ شامل ہوتے ہیں یا وہ کسی کو انکریج کرتے ہیں جرم پر یا جرم کے ارتکاب کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اس کیٹیگری کے لحاظ سے وہی لوگ اکمپلس ہوں گے جو یہ سب کچھ ایکچولی سر انجام دیں گے۔ اگر کسی شخص کو صرف یہ علم ہو کہ کسی جرم کا ارتکاب کی سازش ہو رہی ہے یا کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہے تو وہ اس میں پھر اکمپلس کا سٹیٹس حاصل نہیں کر سکے گا۔ تیسری کیٹیگری ہے ایسیسریز آفٹر دا فیکٹ۔ اس میں وہ شخص کیٹیگری میں آتا ہے اکمپلس کے طور پہ جس کو علم ہو کہ کسی نے جرم کیا ہے اور وہ اس علم کے باوجود اس کو ایسی سہولیات فراہم کرے، اس کو کمفرٹ فراہم کرے، اس کو فرار ہونے میں مدد دے، اس کو مال مسروقہ چھپانے میں مدد دے یا اسے خریدے، یا اگر اس کی گرفتاری کا خدشہ ہے تو اس سے بچائے، یا ایسے حالات پیدا کرے کہ کورٹ میں اس کو سزا نہ دی جا سکے۔ ایسی شکل میں جو شرائط ہیں تیسری کیٹیگری میں اکمپلس کا سٹیٹس بنانے کے لیے وہ یہ ہے کہ جرم مکمل ہو چکا ہو اور وہ شخص یہ علم رکھتا ہو جو اکمپلس بعد میں بننا چاہ رہا ہے یا جس کا سٹیٹس اکمپلس کا ڈیٹرمن کیا جا رہا ہے
کہ اس کو بھی علم ہو کہ جرم مکمل ہو چکا ہے، اور اس علم کے باوجود جو کیٹیگریز بتائی ہیں ان کے مطابق وہ ان کی ہیلپ کرے۔ اب اسی سٹنگ میں ڈیئر ویورز ہم چونکہ 129B بھی اس سے ریلیٹڈ ہے، اس کی بھی کچھ انٹرپریٹیشن وہ ہم اسی سٹنگ میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں پہلی بات جو یہ ہے، اب یہ آئے گی اس کی کریڈیبلٹی کی اور انحصار جو شہادت پہ کرنا ہے اس کی بات۔ وہ پہلی اس میں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ اکمپلس کی شہادت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ خود کو بھی مجرم قرار دے، ساتھ یہ نہ ہو اکمپلس بن کے آئے اور اپنا دامن بچا کے دوسروں کے خلاف شہادت دے، ایسی شہادت نہیں مانی جائے گی۔ ایسا 1982 SCMR 1110 کیس ہے، اس میں ہولڈ کیا گیا ہے۔ اگرچہ 16 کے تحت سزا قانونی ہے، لیکن عدالتیں بطور قاعدہ یا بطور رول 129 السٹریشن B کو مد نظر رکھ کے تائیدی شہادت ضرور مانگیں گی۔ یہ قرار دیا گیا ہے 1993 SCMR پیج 785 پہ۔ اب کرابوریشن اس میں کیسی ہونی چاہیے جو 129B کے تحت ریکوائر کی جاتی ہے؟ میٹیریل پارٹیکولرز کے بارے میں شہادت، اس کے تائید، اس کے ہر شہادت کے لفظ یا فکرے کی تائید نہیں چاہیے ہوگی، لیکن اگر موٹی موٹی اس کی جو اہم میٹیریل پارٹیکولرز ہیں ان واقعات کی تائید مل جائے تو پھر یہ شہادت تائید کافی سمجھی جائے گی۔ ایک اس میں یہ بات بھی ہے کہ اس تائید کے بارے میں کوئی فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا کہ کس طرح کے واقعات کو یا کس طرح کے پارٹیکلرز کو میٹیریل پارٹیکل قرار دیا جا سکے گا، کیونکہ ہر کیس کے واقعات مختلف ہوتے ہیں اور ہر کیس کے واقعات کے مطابق ہی کورٹ ڈٹرمن کرے گی کون سے اہم ہیں۔ ایسا قرار دیا گیا ہے PLD 1973 سپریم کورٹ پیج 895 پہ۔ اب دوسری اس کی جو ہے شرط کہہ لیں، تائید کی شکل کہہ لیں کہ یہ ضروری نہیں کہ تائید براہ راست شہادت سے ہی آئے یا کوئی گواہ ہی آ کے شہادت دے، یہ دستاویزات یا واقعاتی شہادت سرکمسٹانشل ایویڈنس سے بھی مل سکتی ہے۔ اب دوسری یہ ہے کہ کورابریٹیو ایویڈنس ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ جو ملزم ہے اس نے جرم کیا ہے۔ اگر تائیدی شہادت صرف ایسی ہو کہ جس سے صرف یہ ثابت ہوتا ہو کہ جی جرم کا ارتکاب ہوا ہے، لیکن جرم مجرم کو کسی طرح کنیکٹ نہ کرتا ہو، تو ایسی تائیدی شہادت پر بھی کوئی تائیدی شہادت نہیں تصور کیا جائے گا۔ پھر یہ شہادت جو اس کی چوتھی ریکوائرمنٹ ہے کہ تائیدی شہادت کیسی ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ وہ اس اپروور کی شہادت کے علاوہ شہادت ہونی چاہیے۔ اسی اپروور کی شہادت کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے تائید نہیں دی جا سکے گی، یا اگر اس نے پہلے کسی موقع پر کوئی بیان دیا ہے یا کنفیشن کیا ہے تو وہ اس اپروور کی شہادت کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ اب ایک کیس میں ضروری سمجھتا ہوں جس میں اپروور کی شہادت جو ہے وہ مانی گئی اور اس کے اوپر سزا دی گئی اور سپریم کورٹ تک وہ بحال رہی۔ یہ 2/3/1973 کو آدم جی شوگر ملز دریا خان کے علاقہ میں جو ہے اس میں ملازمین نے مل کر ان کی کیش کی گاڑی لوٹی، اسی شوگر مل کے ملازمین نے، اور پھر ان میں سے 2 جو ملازم تھے جو سازش میں شریک تھے وہ اپروورز بنے اور ان کی شہادت کے اوپر ان کو کرابریشن ملی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ سے اور دوسرے کارنر سے، اور اس کرابریشن کو بھی سفیشینٹ سمجھا گیا اور ان کو سزا ہوئی۔ یہ کیس رپورٹڈ ہے 1985 SCMR پیج 1834، علی محمد اینڈ اندر ورسز دا اسٹیٹ۔ تو ڈیئر ویورز آج کے لیے اتنا ہی۔ آج ہم نے آرٹیکل 16 آف دا قانون شہادت آرڈر، وعدہ معاف گواہ یا کمپلیس اور اپروور کے بارے میں ہے، اور اس کی جو کریڈیبلٹی ہے جو آرٹیکل 129 السٹریشن B میں دی گئی ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کی۔ اگلی سٹنگ میں قانون شہادت آرڈر کی دیگر پروویژن کی اسٹڈی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔